बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का जैसे कि टॉपिक सजेस्ट करा कि मुझे रमज़ान में भी ईमेल्स आ रही थी कि आप हमारे मसलों के बारे में आप जवाब दें। तो रमज़ान का टाइम ऐसा होता है कि उसमें लाइव करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। रमज़ान ख़त्म हुआ तो इंशाल्लाह ताला वापस अपनी पेरेंटिंग पे और कोचिंग पे आते हैं। तो दो ईमेल्स आई एक हमारे भाई हैं कराची से, उनकी ईमेल और एक बहन थी उनकी। दोनों पाकिस्तान में ही हैं लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन ईमेल्स उनकी बड़ी सिमिलर थी। और ईमेल्स उनकी थी क्या, और चूंकि इसका थीम सेम है इस वजह से मैंने टॉपिक में लिख भी दिया कि बच्चे बहुत जिद करते हैं तो फिर हम उन्हें मारते हैं। और दोनों के जो बच्चे थे उनकी एजेस जो हैं वो एक की 3 साल थी और एक की 6 साल थी। अब अगर आप मेरे काम से वाकिफ हो तो मैं इस बात को बहुत दफ़ा कर चुकी हुई हूँ कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो नए न्यू बॉर्न्स होते हैं, 0 से लेके तो 6 इयर्स तक, एक्चुअली 0 से लेके 3 इयर्स तक ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप कर रहा होता है बच्चों का, ठीक है। और उनके इमोशंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं। एक्चुअली उनका लॉजिकल ब्रेन जो होता है वो उनके इमोशनल ब्रेन से कमजोर होता है, राइट। ये बात मैं पहले कर चुकी हुई हूँ, लेकिन ये तमाम उन वालदैन के लिए है ये बात कि जिनके छोटे बच्चे हैं। अब जवान बच्चों की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं, 6 मंथ्स के बेबीज हैं, या फिर और ये 7 साल के बच्चों तक की एज के। तो 0 to 7 की अगर हम बात कर लें, ठीक, 0 to 7 years के बच्चों के बारे में ये है कि वो लोग मूडी होते हैं, वो लोग जिद करते हैं, वो लोग अपनी जिद मनवाते हैं, वो लोग बात सुनते नहीं हैं, वो लोग चीखते चिल्लाते हैं, रोते धोते हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो दोनों वालिदैन, एक वालिद हैं और एक वालदा हैं, और उन्होंने ये लिखा कि हम बड़ा बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करने के बाद हम मारते हैं। वालदा का तो वही, जैसे कि औरतों का एक टिपिकल मसला होता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे कहते हैं कि तुम इसकी तरबियत कैसे कर रही हो, 3 साल का बच्चा है वो भी, और वो बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, वो घबराता है लोगों के दरमियान बैठने से। और बहुत सारे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो घबराते हैं। आप उनको जाके को सलाम करो, जाके सलाम करो, फौरन सलाम करो, गले लगाओ उनको, बैठो उनकी गोद में जाके, बच्चे नहीं करना चाहते हैं, बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मैं जानती हूँ इस बात को क्योंकि मैं खुद एक इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। और मेरी भी मतलब कि पेरेंटिंग में ये चीजें थी जो बाद में मुझे सीखनी पड़ी, समझनी पड़ी, जाननी पड़ी कि ये बात गलत है, हमारे जहन में ये बात गलत है कि बच्चे जानबूझ के किसी चीज से इनकार कर रहे हैं या कोई चीज नहीं मान रहे हैं। 0 to 7 के जो बच्चे हैं उनका लॉजिकल ब्रेन जो है वो उनके इमोशनल ब्रेन से कम डेवलप्ड होता है, जरूर होता है। इसीलिए तो माशाल्लाह वो इंटेलिजेंट बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं। लेकिन जब उनके इमोशंस हाई हों, जब वो घबराए हुए हों, जब वो नींद में हों, जब उन्हें भूख लगी हो, जब उनको ये महसूस हो रहा हो कि उनको अटेंशन नहीं दी जा रही, या जब वो दूसरे लोगों के हंगामे से, शोर से परेशान हो, या आपकी नज़र में नहीं है लेकिन किसी और रिश्तेदार, किसी और कज़न, किसी और की वजह से वो बच्चा तंग हो रहा है, या उस बच्चे को किसी भी वजह से घबराहट महसूस हो रही है, तो वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा जिद करता है। वो बच्चा, आप कहेंगे ये कर लो, वो कहेगा मैंने नहीं करना। आप कहेंगे ये पहन लो, ये खा लो, वो कहेगा मैंने नहीं करना। आप कहेंगे चुप होके बैठ जाओ, कहेगा मैंने नहीं होना। पकड़ के कोई चीज गुस्से से तोड़ देगा, पकड़ के कोई चीज गुस्से से मार देगा। क्या वजह है? उसको क्या चाहिए उस वक्त? उस बच्चे को क्या चाहिए? बड़ी मजे की बात है। हम कहेंगे, अगर ये कहूंगी ना कि उसको प्यार चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको उसको आपका आपका धीमापन चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि हम, मतलब ये क्या बात हो रही है, ये कौन से, ये किस किताब में है? अल्लाह की किताब में है, अल्लाह की किताब में है। एक छोटा सा वाक्य बयान करती हूँ, बात यही हो रही है लेकिन इस बात को उस बात से कनेक्ट कीजिएगा आप लोग। मस्जिद में, ये रमज़ान की बात है, मस्जिद में रमज़ान में तरावियाँ पढ़ने के लिए गए। अब हम सबको पता है कि माओं के साथ बच्चे होते हैं तरावियों के दौरान, ठीक है। और बच्चे गोद के होते हैं, 1-2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं। जब माएँ अगर तरावियाँ पढ़ने लग जाएं, वैसे तो वो माएँ 4 तरावियों से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकती बेचारी मिस्कीन, लेकिन अगर वो कोशिश करें उन 4 तरावियों की भी, ठीक है, तो वो बच्चों ने एक शोर, एक हंगामा मचाया होता है, एक हंगामा मचाया होता है, पीछे खेल रहे होते हैं। जगह होती ही नहीं हमारे पास, हमारी मस्जिदों में बच्चों को एकोमोडेट करने की कोई जगह नहीं होती है, माँ वाले बच्चों को एकोमोडेट करने की इतनी कोई स्पेस नहीं होती है हमारे पास। इस पे काफी सारा काम हो रहा है यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन फिर भी हर हर कम्युनिटी की अपनी एक रिसोर्सेज होते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं अगली वाली सफ में थी
اور میں نماز پڑھ رہی ہوں. اچھا وہ جو بچوں کا شور ہے نا وہ نہیں مجھے تنگ کر رہا تھا. ایک عورت سلام پھیرنے کے بعد چیخی، بڑی زور سے چیخی اور چلائی، اور اس نے کہا کہ یہ جو مائیں والی بچیاں ہیں یہ اپنے بچوں کو چپ کرا لیں، یہ ہم یہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہیں. بات ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، لیکن نا اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی. میرے ذہن میں پتہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتنے سارے نبیوں کو بھیجا، اور فرعون میرے خیال سے جو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا برا انسان جو کوئی گزرا ہوگا ہسٹری میں، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور موسیٰ اور فرعون کا ذکر بار بار بہت ساری صورتوں میں قرآن میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایون فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر چیخنا چلانا، اس کو کہنا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس سے نرمی سے بات کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہ اگر تم ان سے سختی سے بات کرتے تو یہ ہٹ جاتے پیچھے، پلٹ جاتے پیچھے. پھر سارے پیغمبروں کو، یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم سے تنگ آ کر کشتی میں بیٹھ گئے تھے. ٹھیک، لوگ مشکل ہوتے ہیں، سچویشن مشکل ہوتی ہے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لیڈر کو، اور آپ جو پیرنٹ ہیں آپ ایک لیڈر ہیں، آپ ایک گائیڈ ہیں، آپ ایک کیا کہتے ہیں، آپ اپنی شپ کے جو ہے کپتان ہیں. ٹھیک، تو اگر آپ اپنی رعایا کو، آپ مالک ہیں نا، مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے جو والد ہوتے ہیں، ہمارے جو باپ ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگان ہوتے ہیں گھر میں، ہماری دادیاں، نانیاں، جو بزرگ خواتین یا بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ بیسکلی کیپٹن ہوتے ہیں، رائٹ؟ اگر وہی اتنی سختی سے پیش آئیں گے تو کیا بچے جو ہیں وہ آرام سے بات سن لیں گے؟ جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرو، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم سختی سے اور مار پیٹ کے بات کریں؟ میرا تو نہیں خیال. اب دونوں پیرنٹس کی بات واپس آتی ہوں، دونوں پیرنٹس خدا خوفی والے ہیں، کیونکہ دونوں کو تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچے کو مارتے ہیں اور ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے، اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں پر وہ باز ہی نہیں آتے ہیں، ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم میں صبر ہے کتنا. میں یقین دہانی سے کہہ سکتی ہوں، اپنے آپ کو بھی میں اسی اس میں رکھتی ہوں کیٹیگری میں. میں اگر گھڑی پہ ناپ کے میں 3 منٹ تک جو سامنے ہو رہا ہے اس کو خاموشی سے برداشت کر لوں تو پھر شاید مجھ میں ابھی صبر پیدا ہو رہا ہے. اور اگر میں 10 منٹ تک خاموشی سے اپنے بچے کے ٹینٹرم کو، یعنی کہ اس کے رونے دھونے کو خاموشی سے سن لوں لیکن پریزنٹ رہوں، تو پھر میں شاید صابرین میں سے ہونے لگ جاؤں. پر ہم تو 2 منٹ بھی نہیں دیتے اپنے روتے دھوتے بچوں کو، اسپیشلی 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ. نہیں ہم ان کو یہ ٹائم دیتے، نہیں ہم ان کو یہ سیٹسفیکشن دیتے. ہم ان کو کہتے ہیں چپ کر جاؤ، تم میرے لیے وبالے جانو. ارد گرد کے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو چپ کراؤ، اس کو چپ کراؤ، اس کو چپ کراؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس بچے کی فیلنگز کو کیٹر کرنے کی بجائے ہم ارد گرد کے لوگوں کی فیلنگز کیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اللہ نے بچہ اس شخص کو دینا ہوتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ چپ کراؤ، تو اللہ اس کو بچہ دیتا. اللہ نے آپ کو بچہ دینا تھا، آپ کو اس کا فادر مدر بنانا تھا، آپ کو اس کا لیڈر بنانا تھا، آپ کو اس کا پروٹیکٹر بنانا تھا، آپ کو اس کا کیئر گیور بنانا تھا. تو پھر ہماری، میری، آپ کی، جو ہم والدین ہیں، ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ باقی سارے شور کو شٹ ڈاؤن کر کے، اور اس بات کی فکر ختم کر کے کہ باقی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اس بچے کو گلے سے لگا لو. اور اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ آپ کو دھکا دے اور کہے کہ دفع ہو جاؤ، نہیں مجھے تمہارے گلے لگنا، میں اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہوں، تو اس بچے کے پاس بیٹھ جاؤ. اس بچے کی آواز بہت بری لگ رہی ہے تو بے شک اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لو، لیکن گھڑی پہ داپ کے اگر 3 منٹ ایسے بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ کے دیکھو. اگر پھر بھی بچہ جو ہے وہ کام ڈاؤن نہ ہو تو پھر آپ مجھے بے شک کہہ سکتے ہو کہ ارم بی بی 3 منٹ کے بعد بچہ کام ڈاؤن نہیں ہو، تو پھر میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کا ایگریشن زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کے بارے میں مزید جاننے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بچہ جو ہے اس میں اتنے ایکسٹریم کیوں ہیں. اچھا انگلش میں، اردو میں مجھے نہیں آتا یہ، میری خامی سمجھ لیں آپ کہ میری اردو نہیں اس قدر ثقیل جس کو کہتے ہیں ڈیپتھ میں نہیں ہے، کہ ہائیلی سینسٹیو چلڈرن یہ ایک ٹاپک ہے. تو ہائیلی سینسٹیو بچے جو ہوتے ہیں یا ہائیلی سینسٹیو چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت
جلدی یا بہت زیادہ ہر ایموشن فیل ہوتا ہے. مطلب ان کو رونا بہت زیادہ آتا ہے. اچھا میں نے جب پری اسکول میں جب ٹیچ کرتی تھی تو ہمارے پاس کبھی کبھی بچے آتے تھے، اللہ کی قسم وہ ایسے روتے تھے جیسے کہ کسی نے نا ان کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے. مطلب کہ کسی کو دوسرے محلے تک آواز آ رہی ہوگی اور وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اس بچے کا ظلم کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی آ کے اس بچے کو دیکھ لے تو اس بچے کا مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ مجھے یہ ریڈ والا چاہیے تھا، مجھے یہ بلو والا دے دیا، یا اس نے میرا ٹوائے مجھ سے لے لیا. تو دنیا فنا ہو رہی تھی اس بچے کی، مطلب ختم ختم. ٹھیک. تو اب ایسے ہائیلی سینسٹیو بچوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہو؟ آپ نہیں ڈیل کر سکتے اگر آپ کی ٹریننگ نہیں ہے تو. ٹھیک. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہائیلی سینسٹیو بچے، تو ایک بات ہے ہم لوگ ہائیلی سینسٹیو مائیں ہوتی ہیں، انتہائی، مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایموشن ہمیں ٹھا کر کے لگتا ہے. تو اگر آپ ہائیلی سینسٹیو مدر ہو اور آپ کے پاس ہائیلی سینسٹیو چائلڈ ہے یا ہائیلی سینسٹیو فادر ہو اور ہائیلی سینسٹیو چائلڈ ہے، تو آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کس چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ نمبر ون، آپ کو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اسکول میں اور ہمیں ہمارے پری اسکول میں، ہمیں ہمارے ٹیوشن سینٹرز میں، ہمیں ہمارے گھر میں، ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہمیشہ کیا بات سننے کو ملی؟ تاخ سے ایک چپیڑ لگی اور پھر کہا چپ کر جاؤ، رونا مت، خبردار روئے تو تمہاری آواز نہ آئے مجھے. ٹھیک. خبردار. اب یہ جو ہماری آواز کے اندر اس وقت ڈانٹ میں جو حقارت اور جو غصہ تھا اور جو جس کو کہتے ہیں نا ریجیکشن تھی، کہ ہمارا ایموشن ریجیکشن کے قابل ہے. آج اگر میں اور آپ پیرنٹ ہیں تو یقین جانے ہمارا یہ ٹریگر ہے، ہمارا یہ ٹریگر ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے بچے کی رونے کی آواز. ہم نہیں برداشت کر سکتے. چھوٹے چھوٹے جن ماؤں کے بچوں کو کولک ہوا ہے، ان سے کوئی پوچھے، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہماری زندگی کے 3 مہینے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہم مری جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کی رونے کی آواز سن کے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. رائٹ. تو کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنے ان ٹریگرز کو کام ڈاؤن کرنے کی. مردوں کو لڑکوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکے روتے نہیں ہیں، خبردار تم روئے تو خبردار، مرد ہو تم، مرد بنو. ہائے اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبر مرد بھیجے تھے اور تمام پیغمبروں کو تکلیف ہوئی تھی اور تمام پیغمبر روئے تھے اور گڑ گڑائے تھے اپنے رب کے سامنے اور گڑ گڑائے تھے اپنی امت کے سامنے اور گڑ گڑائے تھے اپنے گھر والوں کے سامنے. ہمیں قرآن سے یہ بات پتہ ہے. کیوں مرد نہیں روتے؟ بھائی روتے ہیں، خام خام نہ روئیں، اللہ کا واسطہ ہے. اپنے آپ کو ڈرامہ کوئین نہ بنا لیں، دیٹس اے کمپلیٹلی الگ قسم کا رونا. لیکن تکلیف میں مرد بھی روتا ہے، عورت بھی روتی ہے. اور جب ہمیں ہمارے بچپن میں کمفرٹ نہ ملا ہو، ہمارے ایموشنز کو کیٹر نہ کیا گیا، ہمیں کہا گیا ہو کہ تمہارا رونا فالتو اور فضول ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ اپنے بچے کو کہہ سکو گے کہ بیٹا تمہارا رونا فالتو اور فضول نہیں ہے؟ کیسے کہو گے؟ نہیں کہنا آئے گا. کہنا چاہو بھی تو نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہماری ٹیوننگ ہوئی ہے اسکول سسٹم سے، ہر سسٹم سے ہماری ٹیوننگ ہوئی ہے کہ اب رو نہیں سکتے ہو. تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہی ہوں وہی دو پیرنٹس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت ضد کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ضد ہے کیا؟ ہائیلی سینسٹیو چائلڈ ہے اگر آپ کے پاس، یا آپ کا بچہ ہلکا سا یا بہت زیادہ آٹسٹک اسپیکٹرم پہ ہے، یا کسی جینیٹک ایسے اسپیکٹرم پہ ہے جہاں پہ اس کے ڈپریشن یا بائیپولر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یا پھر صرف وہ ایک معصوم بچہ ہے جو 2 سال سے لے کے 7 سال کی ایج کیٹیگری میں ہے. ان چاروں باتوں میں مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کو پہلے آپ کا، میرا تحمل مزاج ہونا یا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ضروری ہے. تو اب نیکسٹ سوال یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیسے کروں؟ نمبر 1 تقوی سے کرو. نمبر 2 پانی پی لو، جو اللہ سنت کے طریقے، پانی پی لو. اس کمرے سے باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اس روتے بچے کو نہیں برداشت کر سک رہے ہو، اس کمرے سے باہر چلے جاؤ. کسی اور کو بولو کہ بچے کے پاس 2 منٹ رکے، کمرے سے باہر جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ سے کہو یا اللہ مجھے اپنے بچے کے لیے سہل کر دے. واپس آؤ، بچے کو گلے لگا لو. واپس آؤ، بچے سے کہو کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی مت کہو. اچھا میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتی ہوں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ پرمیسو پیرنٹنگ، یعنی کہ بچے کی ہر بات، یعنی کہ بچہ نا، ایگزامپل میں دیتی ہوں، بچہ انتہا کی ضد کر رہا ہے، آپ نے وہ ضد نہیں ماننی ہے، لیکن بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، سین کریٹ کر رہا ہے. تو پرمیسو پیرنٹنگ یہ ہوگی کہ آپ گالیاں دیتے ہوئے ایک دو اس کو مکے بھی ٹھونس دو اور پھر اس کے بعد اس کی بات بھی مان لو، اس کو چیز بھی دے دو اور پھر بعد میں بھی اس کو لان تان کرو. تو نہیں، یہ نہیں ہے.
یہ نہیں ہے پروڈکٹیو آپ کے لیے اور نہ ہی اس بچے کے لیے. اس بچے کو پھر یہی پتا ہے کہ میں نے ہر دفعہ جا کے یہی تماشا کرنا ہے, 2 کھا لوں گا کیا فرق پڑتا ہے, میری ذات کو مجھے مل تو جائے گی نا چیز. نہیں, آپ نے اگر سوچا, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ نہیں دو گے تو کیا ہو جائے گا, یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا, لیکن یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار اس کی یہ ضد اتنی نامعقول نہیں ہے, یہ بات اتنی نامعقول نہیں ہے, اور یہ آپ جج کر سکتے ہو, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں, یہ آپ جج کر سکتے ہو. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے نا, آپ یقین جانیں, میں نے اتنی ٹریننگ لینے کے باوجود میں نے خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نا بچوں کے ساتھ بڑے ہی تنزانہ ماحول میں بڑے ہی طنز کرتے ہیں ہم بچوں پہ. اچھا, بڑی سمپل سی اگزامپل دوں, ہنسی آئی ہے آپ کو. 4 مہینے کا 5 مہینے کا بچہ جو ٹیدنگ کر رہا ہے, اس نے تو ہر چیز منہ میں ڈالنی ہے, رائٹ؟ ہم تمام لوگ وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس 4-5 مہینے کے بچے کو کوئی بھی چیز منہ میں ڈالے کیا کہتے ہیں؟ نو, منہ میں نہیں ڈالنا, یہی کہتا ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چیز گندی ہے, جراثیم منہ میں چلے جائیں گے بچے کے منہ میں, مطلب کہ بچے کو کوئی خدا نہ خاصا ڈیزیز نہ لگ جائے. لاجک ہمارا بالکل ٹھیک ہے. کہ ہم کس کو رہے ہیں, 4 مہینے کے بچے کو, 5 مہینے کے بچے کو نہ بولیں, ہم یہ جملہ نہ بولیں. انسٹیڈ ہم یہ کوشش کریں کہ جو چیز اس کو دے رہے ہیں یا تو وہ سینیٹائزڈ ہو, یا پھر اگر وہ منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کے بعد اس کا منہ صاف کر لیں, اس کے ہاتھ دھلوا لیں. دیٹ از اے بیٹر وے انسٹیڈ آف ویسٹنگ آر جملے. ہم لوگ جملے ویسٹ کرنے والی قوم ہے, اور ایسی جگہ پہ ہم جملے ویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ اثر ہی نہیں ہونا, جہاں پہ سمجھ ہی نہیں آ سکنی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, مجھے لگتا ہے کافی لمبی بات ہوتی جا رہی ہے. 0 to 7 ایج کے بچوں کی میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. میں نے پرانا والا لائیو جو ہے جس میں آواز آنا بند ہو گئی تھی, وہ میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا, اس لیے 2 پارٹس میں ہو گیا. ان کا ایموشنل برین ان کے لاجیکل برین پہ حاوی ہوتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کرنے کا کہ آپ کا ایموشنل برین آپ کے لاجیکل برین پہ حاوی نہ ہو. آپ بچے کو بیٹھ کے سمجھا نہیں سکتے ہو, یہ بات بھی میں کلیئر کر لوں. ایک انتہائی روتے دھوتے بچے کو آپ بیٹھ کے اس وقت نہیں سمجھا سکتے ہو, بیکاز ان کا ایموشنل برین ان کے لاجیکل برین پہ حاوی ہو گیا ہے. ڈاکٹر سیگال نے ایک بڑی اچھی چیز سکھائی تھی, اس نے سکھایا یہ ہے کہ یہ 4 انگلیاں ہیں نا, یہ لاجک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو انگوٹھا ہے نا, یہ ایموشنل برین ہے, ٹھیک ہے. جب چھوٹے بچے 0 ایج سے لے کے 7 سال کی ایج تک کے بچوں کہہ لو, ویسے یہ زیادہ 3 سال 4 سال کے بچوں پہ زیادہ ان کا برین بہت جلدی سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کے لیے یہ زیادہ صحیح ہے. جب ان کا ایموشنل برین جو ہوتا ہے وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے تو لڈ یوں اٹھ جاتی ہے. جب لڈ یوں اٹھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل برین جو ہے اب وہ کسی کی نہیں سنے گا, اور لاجک ختم ہو گیا, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی لاجک ہی نہیں کام آئے گا. تو اگر آپ اس کو چیختے چلاتے روتے بچے کو یہ سمجھانے لگیں جو ضد کر رہے ہیں کہ نہیں تمہیں میں سمجھا رہا ہوں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم نے یہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا نہیں کرنا, اس کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا نہیں کرنا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں نہیں کرنا, اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اس لیے نہیں کرنا, اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ مجھے اچھا بچہ بننا ہے, مجھے دوسروں کے سامنے اپنے ماں باپ کی عزت خراب نہیں کرنی ہے. اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا واسطہ ہے آپ اس بات کو سمجھ جائیں, بچہ نہیں سمجھ سکتا, اس کا لڈ اٹھ گیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ بچے ہمیشہ ایسے رہیں گے. یہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہے بچے کی زندگی میں, یہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہے بچے کی زندگی میں, اور اگر ہم صابر نہیں ہیں تو ہمیں لگے گا کہ مطلب زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے. تو آپ اپنی ایگو کو بچے کے ایموشنل برین کے آگے کھڑا نہ کریں اگر, تو زندگی سہل ہو جائے گی. میرا پوری بات کا مدعا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سمجھائیں, بچے کی برین ڈیولپمنٹ کیا ہے, بچے کی عمر کیا ہے, بچہ ایکچولی لاجک کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا. تو اگر نہیں سمجھ سکتا اور اگر ضد کر رہا ہے اور اگر رو رہا ہے تو مجھے باقی ساری آوازیں بند کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچے کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کا پروٹیکٹر اور گائیڈ بنایا ہے, مجھے اس وقت میں پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر مجھ سے پریزنٹ نہیں رہا جا رہا تو میں پانی پی لوں, وضو کر لوں, سائڈ پہ ہو جاؤں, تھوڑی دیر بعد واپس آ کے بچے کو گلے لگا لوں, کام ڈاؤن کروں. مجھے بچے سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ٹریننگ اگین یہ ہے نا, جواب دو, بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے یہ ایسے, کیوں تم نے ایسا کیا, کیوں تم کیا سوچ رہے تھے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس وقت میں, واقعی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. خاموشی اختیار کرنا, اور بچے کو بولیں کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور مجھے پتا, اچھا یہ ڈائلگز لکھ لیں, اگر کوئی واقعی میں یہ ٹرائی کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی یہ لکھ لے یا واپس جا کے اس کو ریپیٹ پہ سن لے. آپ نے بچے کو آپ نے کیا کہنا ہے, ایکنالج کرنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو. بچے کو کہنا ہے کہ مجھے سمجھ ہے کہ تمہیں مسئلہ ہے, لیکن آئی ایم سوری,
نو مینز نو. اور اپنا آپ کا نو لاجیکل ہونا چاہیے، آپ کا نو لاجیکل ہونا چاہیے. اگر بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے چھری کے ساتھ کھیلنا ہے تو نو مینز نو. اگر بچہ جو ہے اپنے کسی گرینڈ پیرنٹ کے ساتھ جا کے ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گرینڈ پیرنٹ جو ہے نانا نانی دادا دادی جو ہیں وہ تھک گئے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کی دوائی کا ٹائم ہے، وہ نہیں مزید کھیل سکتے، وہ کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے، وہ گود میں نہیں پھرا سکتے، اور آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے، تو آپ بچے کو یہ مت کہو کہ وہ تھک گئے ہیں، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت بچے نے نہیں سمجھنا. اس وقت بچے کو بچے مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل ہے، لیکن میری جان اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. اور بس اس کے بعد بچہ روئے، ضد کرے، وہ اس کے ارد گرد رہیں، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اس سے پیار کریں. دیٹس اٹ. اس کو اس کا ٹائم دیں، اس کو کام ڈاؤن ہونے کا ٹائم دیں، اس کو کام ڈاؤن ہونے کا ٹائم دیں. اس کو مت ماریں، مت جھڑکیں، مت لان تان کریں، مت اس کو کہیں کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو میری بات. اگر اس نے آپ کی بات سمجھنی ہوتی تو وہ آپ کی عمر کا ہوتا، وہ بچہ نہ ہوتا. ہم بچوں کو مارتے کیوں ہیں؟ ہم بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ جن بچوں کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، جن بچوں کے لیے ہم نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، ہم ان بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ہم ان کو اس لیے مارتے ہیں کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. ہماری انا، ہماری ضد، ہماری عزت کا خیال رکھنا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے ایموشنز کو کیٹر کرنا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں پیدا کرو. اگر یہ بات اس وقت آپ لوگوں نے سن لی تھی تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر صرف عذاب ہی نازل کرنا ہوتا اور صرف غصہ ہی کرنا ہوتا تو پیغمبروں کو کہا ہوتا یہ تمہارے پاس چھڑی ہے، پکڑ کے مارو، جاؤ محلے میں جاؤ اور ہر بندے کو لگا دو جو نماز نہیں پڑھتا، جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو نہیں میری بات سنتا، تمہاری بات نہیں سنتا، جو قرآن نہیں سمجھتا، جاؤ جا کے اس کی چھڑی سے پٹائی کرو، خوب پٹائی کرو. پھر اسے کہنا اب آئیے سمجھ. کیا ہمارا طریقہ یہ تھا؟ کیا اللہ کی سنت یہ ہے؟ کیا نبیوں کی سنت یہ ہے؟ آپ اس مائیں اور باپ دونوں کا رتبہ اللہ نے اللہ اور رسول کے بعد رکھا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہی صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہی تقوی پہلے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ٹراماز کے ساتھ خود ڈیل کرنا ہے. یہ ہمارے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ بچے تنگ کریں گے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. بچوں نے تنگ کرنا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرنا. یہ ان گروتھ کا پروسیس ہے. ہم بھی تو بڑے ہوئے تھے اور اکثر مجھے یہ بات 100% پتہ ہے، ہمارے والدین بھی ہمیں یہ کہتے تھے میں تو ایسا کبھی کیا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے سامنے، میں تو ایسا کبھی کرتا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے سامنے، ہماری تو کبھی جرت ہی نہیں ہوئی تھی. آنیسٹلی ہماری جرت بھی ہوتی تھی، ہم کرتے بھی تھے، ہماری پٹائی بھی بڑی ہوئی تھی، اور بعض اوقات تو ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی ہماری پٹائی ہوئی تھی. اور ہماری اسکولنگ سسٹم تو میں کہتی ہوں انتہائی، جس کو کہتے ہیں نا کہ جیل، مطلب ٹیچرز میرے خیال سے اپنے گھروں میں ناخوش ہوتے تھے اور آ کے پھر دنیا کے سارے بچوں پہ اپنا غصہ اتارتے ہوں گے. ایسی بات نہیں کہ مجھے ساری برے ٹیچرز ملے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنا تشدد ہوتا ہے بچوں پہ پیرنٹس کے علاوہ. شاید پیرنٹس اتنا تشدد نہیں کرتے، لیکن پیرنٹس اپنے بچے جن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ناؤز باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بچوں کو اپنے حفظ و مان میں فرمائے، وہ لوگ کتنا تشدد کرتے ہیں بچوں پہ. کسی اور کا بچہ نہ مرے تو مرے، ہمیں کیا لگا. ہم لوگ سارے بہت تکلیف میں ہیں. ہماری مختلف تکلیفیں. آپ کسی شخص کو نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ بڑا سکھی ہے. بظاہر ہوگا کوئی بہت سکھی، لیکن تکلیف جو دل میں ہے،
تکلیف جو گزری ہے، تکلیف جو دماغ میں کہیں رہ گئی ہے، تکلیف جو باڈی کے سیلز کو یاد ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کبھی چھوٹی سی چوٹ بھی لگے تو جسم جو ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے اس درد کو، اس تکلیف کو. آپ کی سکن ہیل ہو جاتی ہے لیکن آپ کے سیلز کو یاد رہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جھٹکا لگا تھا، یہاں پہ آپ کو خوف تھا، یہاں پہ آپ کو مار پڑی تھی، اور وہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر رہتی ہیں اور آپ کے مائنڈ کو یاد رہتی ہیں، آپ کے سب کانشیس میں رہتی ہیں. اور پھر جب ہمارے سامنے وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی صورت میں، جب ان کے رونے دونے، ان کی خوشیاں، ان کی غم جب سارے ہمارے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچھی باتیں بھی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، بچے پہ لیبل لگانے سے پہلے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچے کو موقع دیں. جو موقع شاید مجھے یا آپ کو نہیں ملا اپنی زندگی میں، پھر وہ ہم آگے کسی کو دیں، اپنی اولاد کو دیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قوم، ایک بہترین امہ اٹھانا چاہتے ہیں. کیسے ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو ہی کمپیشن نہیں دے رہے؟ اس کو بچے کو بگاڑنا نہیں کہتے. اگر اس کو آپ بچے کو بگاڑنا کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بگاڑ کے چلے گئے ہیں، خدا نہ خواستہ. کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ نرمی سے بات کی، انہوں نے تو ہمیشہ درگزر کیا، انہوں نے تو ہمیشہ مڈل پاتھ لیا. یہ نہیں کہ اصلاح نہیں کی، اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن اصلاح کا ایک وقت ہوتا ہے. جب انسان اصلاح کے لیے تیار ہو تب اصلاح ہوتی ہے. جب انسان ایموشنلی چارجڈ ہو، جب پاگلوں والا ایک غصہ، ایک عجیب اس کا ایموشنل ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہو، تو کیا آپ اور میں کسی کی بات سنتے ہیں؟ تو بچے کیوں سنیں گے؟ ایک بچہ انگزائٹی میں ہے، تکلیف میں ہے، ضد میں ہے، تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کا ایموشنل برین اس کے لاجیکل برین پہ حاوی ہے. کیا وہ اس وقت آپ کی بات سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر سمجھنا کس کو چاہیے؟ مجھے، آپ کو. تو پھر ہم صبر کریں، وقت کا انتظار کریں، اس بچے کو محبت دیں، پیار دیں، نرمی دیں. نہیں دی جا رہی تو دور ہو جائیں. جب ہمارا اپنا لاجیکل برین کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر واپس آئیں. اور ہاں، بچوں کو ایویلیویٹ کریں. دیکھیں خدا نہ خواستہ بچے، میں نے یہ باتیں پہلے کر دی ہیں، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ اگر ذہن سے نہیں آ رہی، ذہن سے گزر گئی ہیں، تو بچے آپ کی فیملی ہسٹری میں بائی پولر ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈپریشن ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری میں ایکسٹریم انگزائٹی ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو پتا کروائیں. آپ کے بچوں کے جینیٹکس میں تو یہ چیزیں نہیں آئی ہیں. دوسری چیز یہ، آپ کے بچے سلائٹلی آٹسٹک تو نہیں ہیں، یہ چیزیں پتا کروائی جا سکتی ہیں. تیسری چیز یہ، بچوں کی خوراک کیا ہے، بچوں کو خام خواہ کی دوائیاں تو نہیں کھلائی جا رہی ہیں، یا دوائیاں اگر بچے دوائیوں پر ہیں تو ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، یہ باتیں پتا ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ بعض اوقات وہی بات ہے، بچے ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں. ہائیلی سینسٹیو چلڈرن کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ایز اے ہائیلی سینسٹیو پیرنٹ کس طرح سے آپ نے ان کو کیٹر کرنا ہے، یہ ہماری سیکھنے کی باتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. میں باتیں بار بار ریپیٹ کرنے لگی ہوں میرے خیال سے. تو آئی ہوپ کہ یہ 2 پارٹس کا جو لائیو ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرے گا. Do give me feedback inshallah, and jazakallahu khair. And جو عید منا رہے ہیں ابھی بھی، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عید مبارک، and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.